सोचा ना हमने दोबारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेशन है और साथ साथ हम सब यहाँ मौजूद हैं सेलिब्रेशन के लिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीब और नाजरीन हम ये देख रहे हैं कि आज 14 अगस्त बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। साथ साथ ये भी बात की जाए अगर इस दिन को मनाने की जो इस बार की खुशी है वो दोबाला भी है। हर साल हम मनाते हैं, हर साल मज़े आते हैं, हर साल 14 अगस्त होती है, इंडिपेंडेंस डे सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब बात है इस बार की तो इस बार जब हमने मार्का हक जीता, इस बार हमने पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में खास कर इंडिया को धूल चटाई, तो लास्ट एक ईयर से ज़्यादा एक सेलिब्रेशन बनती है। और इस बार हमारे पास बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं। इकोनॉमिक शो है हमारा, हम इकोनॉमी का प्रोग्राम करते हैं, तो इस मुनासबत से अगर हम देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हमारी बहुत हैं। इस बार अगर हम बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ चुके हैं, हमारा बजट डेफिसिट कंट्रोल हो रहा है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन तो वो हिस्टोरिक लो पे दिखाई देती है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो वो भी लोअर साइड पे आ रहा है और आने वाले दिनों में मजीद आ जाएगा। अगर हम बात करें SIFC के एफर्ट्स की तो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा ग्रैब हो रही है कि रीजनल कोऑपरेशन, सोशली, मॉरली, थॉरली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर हम बात करें न्यू मार्केट्स की तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम बात करें रीजन में US एंड पाकिस्तान टैरिफ के हवाले से तो वो भी सबसे कम दिखाई दे रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो आपके साथ हम आज डिस्कस करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेशल गेस्ट हेयर, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमील कुरैशी साहब, आप हैं सेक्रेटरी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम आप सबको, बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे साथ रमेश कुमार जी भी मौजूद हैं, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्ला साहब, आप CEO हैं ट्रैप के, उनको भी वेलकम करेंगे। सबको बहुत बहुत खुशामदीद एंड सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी जमील कुरैशी साहब आपसे ही। जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की, हम बात कर रहे हैं आज 14 अगस्त पे, रोल क्या है, एफर्ट्स कितनी हुई और क्या क्या अचीवमेंट हो चुकी हैं अब तक? मैडम पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस इन टुडेज शो। सबको 14 अगस्त मुबारक जी। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि SIFC बनी क्यों थी। 2022 में जी जब इकोनॉमिक डाउन टर्न था, थिंग्स वर गोइंग डाउन ऑन डेली बेसिस, डिसीजन मेकिंग बड़ी मैडम स्लो थी। डिसीजन मेकिंग स्लो थी और इफ़ यू रिमेंबर अभी भी कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ प्रोजेक्ट या जहाँ पर कोई पॉलिसी इशू है, that goes from one department to another and then the third department, और फाइल जो है जी इसी तरह मूव करती रहती है। Rat-tapism जी, एब्सोल्युटली। और उसके अलावा then there was some federal regulations, कुछ जो चीज़ें हैं वो प्रोविंसेस को मूव हो गई हैं जी, and then वो फेडरल गवर्नमेंट से फाइल विल मूव टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो चीज़ें बड़ी स्लो थी जी। गवर्नमेंट वांटेड अ वन स्टॉप शॉप जहाँ पर सब कुछ एक जगह हो जाए। तो उसके लिए जी जून 2023 में गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई जी, एक वन ऑफ द पावरफुल एपेक्स बॉडी। एब्सोल्युटली जी। और हमारे पास अब अगर देखिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट टू कम थ्रू। अब कोई पॉलिसी इशू हो या कोई प्रोजेक्ट हो, यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमने SIFC में सब डिपार्टमेंट्स को होस्ट वहीं पर किया हुआ है right. Every department is based in SIFC, so things are moving very fast. रमेश कुमार साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि अब हम इंडिपेंडेंस डे पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अचीवमेंट, इनिशिएटिव्स, टाइमली एक बिजनेस डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि अब जो सारी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को, अगर ख़ासकर हम इकॉनमी के हवाले से बात करें, तो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या राज है और अब क्या क्या चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी हम जब नेक्स्ट ईयर बातें करेंगे? देखिए, मैं पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक सबको, आपकी तरफ से जो भी TV देख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि हर 14 अगस्त के ऊपर मैं बोलता हूँ कि क्या खोया क्या पाया, हमें ये सोचना चाहिए। हर बंदे की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छी बात है कि आपने जिक्र छेड़ा SIFC से कि स्पेशल
ایک سیل بنا اور اس کی کمانڈ بھی جنرل سرفراز صاحب جس کو دی گئی، بہت ہی نہایت ہی کمپیٹنٹ اور اچھا بندہ ہے. ایک پورا ون ونڈو آپریشن، آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آپ کے پاس لوکل انڈسٹری، آپ کے پاس ان کو بوسٹ کیا جا رہا ہے، ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے. یہ ون ونڈو آپریشن آج نہیں، ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے جب بھی کوئی فارن انویسٹر آتا ہے، کوئی ملک آتا ہے. تو میں تو 26 سال اس پولیٹکس میں مجھے ہو گئے ہیں، پہلے بندہ آ کے کہتا ہے کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن دیں کہ جتنے بھی ادارے کلیئرنس کے ہو وہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں اپروچ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم خطے میں، ہم اس وقت ٹیمپرری یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم نے جو مارکا حق ایک آپریشن جیتا ہے. کسی کو جو غرور تو ویسے بھی گراتا ہے، انڈیا کا جو غرور تھا اس کو ہم نے ایک نیچے دکھایا ہے، ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک اپنا. مگر ہمیں آج بھی سوچنا ہے کہ ہم خطے میں آگے ہیں یا پیچھے. ایگزیکٹلی، اور ہمیں اپنے ریجن کے اندر کیسے اپرچونٹیز کو گریب کرنا ہے، خاص کر اس اپرچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ دیکھنا ہے. میں عبید اللہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سب سے پہلے ہم ہیلتھ کیئر سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، بیکاز آف یور سیکٹر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ہماری ہیلتھ کیئر انڈسٹری کہاں ابھی سٹینڈ کرتی ہے؟ اگر ہم فارماسیوٹیکل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آپشنس موجود ہیں، ہم ایک اچھا جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹس ہیں. ڈائگنوسٹک انڈسٹری کی بات کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور اس 78th ایئر سیلیبریشن کے اوپر آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائف سیونگ ڈرگس بھی موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل ٹورزم بھی ہو رہا ہے، تو ہماری جو ایک ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے آپ اس کو کتنی رینکنگ دیں گے؟ Thank you very much for having me on this topic. Again, جشن آزادی مبارک to all the viewers. جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کی تو آفٹر کووڈ ایک بہت کانسیپٹ ایوالو ہوا جس کو ہیلتھ سیکورٹی کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. سیکورٹی ڈزنٹ مین دیٹ از بارڈر سیکورٹی اونلی. فوڈ سیکورٹی از اندر ایریا اینڈ ہیلتھ سیکورٹی اندر ایریا جس پہ اس وقت بڑا فوکس ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سیکورٹی کی تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دی ایکسیسیبلٹی آف دی میڈیسنز، ڈیوائسز، ویکسینز کہ وہ ماسز میں اویلیبل ہونا چاہیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو فارمولیشن انڈسٹری، دو فارماسیوٹیکل ڈرگز ہیں، وہ ایک وقت تھا آج سے 25 سال پہلے جب ہم اس کو امپورٹ انڈسٹری کہا جاتا تھا. بٹ آج پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل اور ڈرگز کا ہے 80 to 85% دوائیاں پاکستان کی کمپنیز انڈیجنسلی بنا رہی ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر آلموسٹ سیلف ریلائنٹ ان دی ایسینشیل میڈیسنز اینڈ all the pharmaceutical and drugs. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں ویکسینز کی اور جب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل ڈیوائسز کی، یہ ایک ایریا ہے جس میں ہمیں آگے جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے. 78 سال کی اچیومنٹ میں ہم فارماسیوٹیکل کو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ان اے پوزیشن جس میں ہماری فارماسیوٹیکل انڈیجنسلی مینوفیکچر ہو رہی ہیں. بٹ اسٹل اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں ویکسینز میں، میڈیکل ڈیوائسز میں، ڈائگنوسٹکس میں، آئی وی ڈیز میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تک کتنا کام ہوا ہے؟ ہم ایکسپورٹ کے نمبرز دیکھتے ہیں، فارماسیوٹیکل میں ایک اچھی ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لوکلی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ ہماری صرف انڈیجنس سفیشنسی ہے یا پھر ہم ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ایکسپورٹ کے اوپر بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم بات ایکسپورٹس کی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے، بٹ اوور لاسٹ 2 ایئرز اگر ہم اپنی دیکھیں تو دیر از انارمس انکریز ان دی ایکسپورٹ بوتھ آف دا فارماسیوٹیکلز اینڈ میڈیکل ڈیوائسز ایز ویل. اگر ہم دونوں کے فگرز کو مرج کر لیں فارماسیوٹیکل اور ڈیوائسز کو تو وی آر ڈوئنگ $1 بلین ایکسپورٹ جو کہ پریویسلی $600 تھا. تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. آلدو کہ SIFC تو انڈیجنس انڈیجنس فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، بٹ میرا یہ اوپینین ہے کہ SIFC کی وجہ سے ہمیں ایکسپورٹ میں بھی کافی فیسیلیٹیشن ملی، انڈسٹری کے جو پرابلمس تھے وہ بھی حل ہوئے. یہ تو ایک کمپوننٹ ہے. بٹ اگین میں اپنے پہلی والی بات پہ آؤں گا کہ ہمیں سیلف ریلائنس ان ویکسین، میڈیکل ڈیوائسز، آئی وی ڈیز، ان میں اور ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ میں جو دوائی کا میجر انگریڈینٹ ہوتا ہے را مٹیریل، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز وی آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن امپورٹس آن آل دیز تھنگس. تو یہ کرنے کے بعد ہم سمجھیں گے کہ وی آر سیلف ریلائنٹ اور ہم ایک اچھے طریقے سے آگے موو کر سکیں گے. جہاں تک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا تعلق ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا تعلق ہے، وی آر ناؤ کمپلیٹلی فوکسنگ آن آل دیز تھنگس کہ ہم کس طریقے سے ویکسین کی مینوفیکچرنگ میں جائیں تاکہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، جو ہماری ویکسینیشن ڈرائیو ہے، جو ہماری فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف امیونائزیشن 11 ویکسینیشنز کرتا ہے 12، وہ ہم انڈیجنسلی بنانے کے قابل ہو سکیں.
दिस इज़ एक्चुअली ये भी कहना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम एक सेल्फ सफिशेंसी की बात करें, यानी कि एक वो इनिशिएटिव जो सेल्फ रिलायंस की तरफ है, तो ये आज 14 अगस्त का यही मैसेज है कि कितना हो सकेगा कि हम सेल्फ रिलायंस यानी कि एक अपनी सेल्फ सफिशेंसी पे तवज्जो दें, और इस पे हम कितना ज़्यादा एक कैप्चर ये कर चुके हैं। मैं जमील साहब से ही पूछूंगी। जमील साहब, अब SIFC के ऊपर सभी बात हो रही है, मैं SIFC के ऊपर मज़ीद ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब ये स्टार्ट हुई, जब ये बनी, तो इस वक्त जो है ये एक मोटिव था कि यहाँ पर 5 सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डिफेंस प्रोडक्शन, IT, ये तमाम सेक्टर्स जो है इनको मोटिवेट किया जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि डॉलर जब बेहंगम हो रहा था, यानी कि एक एप्रिसिएशन हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, ये सब भी कंट्रोल किया गया। इन तमाम चीज़ों पे SIFC के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और रीजनल कोऑपरेशन में देखा जाए, यानी कि डिप्लोमेसी, बिजनेस डिप्लोमेसी का अगर हम जिक्र करें, तो इसमें भी SIFC के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको जो अभी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो कितनी है, और इस ईयर का जो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट होगा वो कितना होगा? अच्छा मैडम, मैं पहले थोड़ा सा ऐड कर दूं जो CEO साहब ने कहा। हमारा टॉप का सेक्टर है फार्मास्यूटिकल एंड दिस इंडस्ट्री। लेटली मैंने पहले कहा कि पॉलिसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट आने का मुश्किल होगा। लेटली हमने ड्रैप के साथ मिलके ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी हमने बनाई है जी, और वो एंड एज आई सेड अर्लियर, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम प्रोविंसेस के साथ मिलके काम करते हैं। वो प्रोविंसेस को साथ मिला के CO ड्रैप की भी सपोर्ट थी जी उसमें, और हमने वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी लेटली अप्रूव करवाई है। इसके अलावा मैं अगर आपको जो लेटली हमारा काम हुआ जी, बच्चे यहाँ पर जो थे जी, वो जो बेबी मिल्क था दैट वाज रेगुलराइज्ड, बड़ा महंगा होता था जी जी इन्फेंट मिल्क जो है, एंड वो उस वक्त तक सिर्फ मेडिकल स्टोर से अप्रूव था जी बेचने के लिए, लेकिन उसको हमने डीरेगुलाइज कर दिया है। प्राइसेस नीचे आ गई हैं, अफोर्डेबिलिटी हमने उसकी बढ़ा दी है जी, ताकि यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी हो सके बेबी फूड एंड ऑल। कमिंग बैक टू जी, आपने जो सवाल किया, हमारे पास शुरू में तो सिर्फ 5 सेक्टर थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर नाउ ओपन टू ऑल सेक्टर्स। हमारा बल्कि आजकल PM साहब का चाइना का विजिट है जी, वी विल बी होल्डिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट सेमिनार ऑन द साइड लाइन्स ऑफ SCO कॉन्फ्रेंस 4 सितंबर को, तो हम उसके लिए प्रोजेक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं जी अपने पास। और इस वक्त हमारे जो मेन सेक्टर्स हैं उनमें मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल का मैंने जिक्र पहले कर दिया, और जो US टैरिफ की आपने जिक्र किया पहले, वो दैट इज़ ओपनड अप नाउ। हमारे पास चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं जी, दे वांट टू यूज़ पाकिस्तान एज देयर हब फॉर एक्सपोर्ट्स। तो हमने बल्कि वो जो कराची में ज़मीन गवर्नमेंट की है जी, वो वी आर प्रोवाइडिंग दिस टू द चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ऑन वेरी लो कॉस्ट सो दैट दे कैन यूज़ देम फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, यानी कि प्लग एंड प्ले हो, वो आएँ, चीज़ें रेडी हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट करें। जो चाइनीज़ कंपनी है जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स पहले तो अभी तो स्टिचिंग करके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बिकॉज ऑफ US टैरिफ दे आर नाउ ट्राइंग टू मेक द फैब्रिक है ऑल्सो, डाई वगैरह सब। उनको जब ये 60% से ज़्यादा यहाँ चीज़ बनाते हैं तो उनको वो GSP प्लस और US टैरिफ में रिडक्शन मिलती है, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम हियर। इट मींस कि हम रीजन में दोबारा जो एक अच्छा टैरिफ है वो ले पाएंगे। मैं रमेश कुमार जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिजनेसेस जो है वो अब थोड़ा सा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो गया है एज़ कम्पेयर टू 3 years बैक। अगर हम देखें बड़ा एक रिजिड सा इन्वायरमेंट था। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर्स बहुत बेहतर हैं, इन्फ्लेशन एक हिस्टोरिक लो पर आ चुकी है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो हमारे SMEs हैं, यानी कि जो एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनको एक फ़रोग दिया जा सकता है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, कंडीसिव इन्वायरमेंट फराहम किया जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी कीन है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दे। आप क्या समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटी और ये तमाम एफर्ट्स मिलके एक्सपोर्ट के नंबर्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आगे बढ़ सकते हैं? और आपकी नज़र में जो ये अब आज हम बैठे हैं जिस जगह पे 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे पास और मज़ीद क्या अचीवमेंट्स होंगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि SIFC का जो रोल है नेशनल लेवल पे बिल्कुल है, मगर मेन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ा रही है। चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर करने के लिए यही स्टील मिल की ज़मीन थी, कोई वहाँ पे नहीं था। अब आप जाके वहाँ पे देखें कि पूरी डेवलपमेंट हो रही है, और उधर उन्होंने $10,000 के ऊपर जो ये दे रहे हैं, आप 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे देखेंगे। मगर मेन इशू और भी है, आपको प्रोविंशियल कोऑपरेशन जो जितना चाहिए
کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے جس سپیڈ کے اوپر ہو رہا ہے تو اس سپیڈ سے پراونشل کوآپریشن چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں آج بھی اس کا فقدان ہے۔ پراونشل کوآپریشن کی وجہ سے آپ کی جو ایگزیکیوٹ کرنی ہے چیزیں اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں آج بھی۔ جو لوکل انڈسٹریز آ رہی ہیں جو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز جو ہے نا وہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 78 سال میں جیسے ہم نے ابھی بریک لگایا، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول 300 سے اوپر تھا، اب سلولی گریجولی واپس جا رہا ہے، سلولی گریجولی آپ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سلولی گریجولی آپ دیکھیں کہ آپ کو انٹرنیشنل جو امریکہ انڈیا کا پارٹنر تھا، آج امریکہ اس کے اوپر ڈبل پینلٹیاں لگا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ 19% پہ لے کے آیا، ان کو 50 پہ لے کے گیا۔ تو یہ بھی ہماری، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہم چائنا کے الائن کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، مگر اب امریکہ بھی ہمیں اتنا ہی نزدیک کرے گا جتنا چائنا کرے گا۔ تو یہ ہماری جو فارن پالیسی کے اندر جو ٹویسٹ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ کے لیے 2 سال سے اپنے طور پہ محنت ہو رہی ہے، مگر اس مارکہ حق کے بعد اب ایک بہت بڑی ٹرننگ پوائنٹ آ گئی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک پوٹینشل ہمارا منوا لیا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہم کتنے مضبوط ہیں، ہم خطے کے امن کے اندر کتنا اپنا رول اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، سیکنڈ ٹائم فیلڈ مارشل کی وہاں پہ وزٹ ہونا، یہ بھی ایک امپارٹنٹ ہے۔ 2 months کے اندر 2 months کے اندر یہ بھی کہ امپارٹنٹ ہے کہ ان کو جو وہاں پہ ریسیپشن مل رہی ہے، تو آپ پاکستان کے اندر، پاکستان کو بہت سارے مواقع ماضی میں بھی ملے، مگر ماضی میں ان کو ٹائملی ڈیسیشن نہیں لیا گیا، ان مواقع سے فائدے نہیں لیے گئے۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ جو ہمیں مواقع مل رہے ہیں اور ایک ہمارے پاس SIFC کا ایک گورنمنٹ ول کا ایک سسٹم بن چکا ہے اور ایک کمپٹیشن بن چکی ہے۔ سندھ پروونس کہتا ہے کہ میں گھروں میں بھی آگے جاؤں، میں آج الیکٹریسٹی کی سندھ گورنمنٹ میں پالیسی کر دی، ادھر پنجاب اپنے طور پہ لگا ہوا ہے، من ہر پروونس اپنے طور پہ لگا ہوا ہے۔ گلگت کہتا ہے کہ میں ٹورسٹ کے حوالے سے میں آگے بڑھوں، اس کے لیے ہمارے پاس گرین ٹورزم، اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، چاہے ہم ایکسپورٹ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دوائیوں کی ایکسپورٹ کریں، انڈسٹریل ایکسپورٹ، ہر چیز کی، آپ ٹورزم میں بڑھیں، آپ IT میں بڑھیں، آپ ہیومن ریسورس میں بڑھیں، یہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ہمارے مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدے ہو جاتے ہیں کہ بھئی قطر میں ہمارے اتنی امپلائمنٹ ہوگی، سعودی میں اتنی ہوگی، امریکہ میں اتنی ہوگی، یورپن میں اتنی ہوگی، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے، جس طریقے سے محنت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دوسرا، میں تھوڑی سی ایسٹرولوجی بھی دیکھتا ہوں، اور ایسٹرولوجی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں 2026 پاکستان کا انکلائن ہے، بہت زیادہ برائٹ فیوچر ہے انشاءاللہ۔ مگر ایک میں آپ کو بات ضرور کہوں گا، ہمیں ماضی کی غلطیوں کو ہمیں ہائی لائٹ کریں گے تبھی ہم اس کے سالوشن کی بالکل، طرف بٹ جائیں گے۔ لیٹ دا پاسٹ ان دا پاسٹ، آج سیلیبریشن ہے، ہم اچھی باتیں کریں گے۔ میں عبید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب اگر ہم بات کریں تھوڑی سی پالیسیز کے حوالے سے، جو کہ جمیل صاحب نے ذکر کیا تھا کہ پالیسیز ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر یا اس ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی نیشنل پروکیورمنٹ پالیسی ہے؟ اور خاص کر اگر ہم بات کریں ہیلتھ کیئر انڈسٹری کی، تو ہمارے پاس کیا انوویشن ہے اس سال یا لاسٹ ایئر؟ ہمارے پاس جو ایک انوویشن ہے وہ کیا ہے، کیا انوینشنز ہیں؟ دیکھیں نتاشا، گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، گورنمنٹ کا کام کمپلائنس کو مانیٹر کرنا ہے۔ اگر میں اسپیسیفکلی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی بات کروں تو پرائمریلی ہمارا کام ہے کمپلائنس آف ریگولیشن، امپلیمنٹیشن، بٹ ان مائی انڈرسٹینڈنگ اینی ریگولیٹری اتھارٹی اس وقت تک کمپلائنس نہیں کر سکتی، امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی جب تک ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہ دیں۔ سو وی آر ورکنگ آن دس ویژن to provide enabling environment not only in manufacturing, rather in all operations, coupled with all those departments جو ہماری انڈسٹری کے ساتھ aligned ہیں۔ ہم نے اپنے آلموسٹ پالیسیز کو پچھلے 1 سال میں ریویو کر کے ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ ایک ایسی پالیسی ہو جو کہ انڈسٹری فرینڈلی ہو، اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کمپلائنس لیول بہتر ہوا ہے اس انیبلنگ انوائرمنٹ دینے سے۔ اب جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں انوویشن کی اور ٹیکنالوجی ڈریون اپروچز کی، پرائمریلی انوویشن، ٹیکنالوجی ڈریون اپروچز، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، یہ ایک انڈسٹری کی
کام ہے کہ اس نے اس چیز کو ساتھ لے کے آنا ہے. بٹ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس وقت الائنڈ ہیں. ان پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو امپورٹ آف مشینری ہے جو کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے اس پہ گورنمنٹ نے ہمیں کافی ریبیٹ دے چکے ہیں انڈسٹری کو اینڈ آل دوز تھنگس. رائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے اس وقت ایمرجنگ فیلڈز ہیں وہ میڈیکل ڈیوائس سے ایک فیلڈ ہے. میڈیکل ڈیوائس میں اس وقت پاکستان میں انڈیجنسلی ایک وینٹیلیٹر بھی بن چکے ہیں جو کہ یوز بھی ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی بی ڈیز ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے انویٹرو ڈائگنوسٹکس جو کہ پاکستان میں ڈیولپ ہو چکا ہے اینڈ سو آن اینڈ آن. میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیٹ پاکستان از آن دا ٹریک آف مینوفیکچرنگ ویری لارج میڈیکل ڈیوائسز لائک MRI مشین. اٹ ول ٹیک مچ ٹائم کہ ہم کریں, لیکن ہماری R&D اسٹرانگ ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ وی آر آن دا ٹریک. بٹ ہم یہ جو اگر تھوڑا سا عبید صاحب اگر ہم مارکیٹس کی بات کریں تھوڑا, اگر ہم میڈیکل ڈیوائسز کو دیکھیں یا تو ہمیں FDA اپروو چاہیے ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے, رائٹ, انٹرنیشنلی. اگر ہم افریقن مارکیٹس دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ایزی گو لکی آپشنز ہیں کہ ہم وہاں پہ ایکسپورٹ ایزی کر سکتے ہیں. ان کی ہماری ہیبیٹاٹ کا چیزوں کا جو ہے وہ ایک اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ کتنا زیادہ ہم یہ مارکیٹس کیپچر کر سکتے ہیں. نیو مارکیٹس بھی ضروری ہیں نا. اچھا جی دیکھیں, اس میں جہاں تک FDA اپروول کی بات ہے, کسی بھی ملک میں دوائی بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی ریگولیٹری اتھارٹی کی اپروول ہو. اگر آپ نے امریکہ میں دوائی بیچنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو FDA کی اپروول تو ریکوائرڈ ہوگی. بٹ جب افریقہ میں بھیجیں گے تو افریقن ریگولیٹری اتھارٹیز کی اپروول ہوں گی. وی آر ان کانٹیکٹ ود ویریس ریگولیٹری اتھارٹی فار سائننگ MOU. ہم اس وقت 8 ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے کیے ہوئے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں گے. اس میں سے 4 ممالک تو افریقہ کے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی ڈریون اینڈ اپروول آف دی اسٹرینجنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے بعد ہمارے ایکسپورٹ کا فیکٹر مزید بہتر ہوگا. رائٹ, ہمارے ایکسپورٹ کا سیکٹر بہتر ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جمیل صاحب کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں جو لوکل انویسٹرز ہیں یا ڈومیسٹک جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی ایک سم ٹائمز دے ہولڈ دا گراجز کہ ہمیں بھی زیادہ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. جب انٹرنیشنل انویسٹرز جو آتے ہیں ان کے لیے آپ SIFC جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو ہمیں بھی فیسیلیٹیشن چاہیے, تو وہ کیسے کانٹیکٹ کریں آپ سے؟ میڈم بیفور آئی ایڈ ٹو واٹ CEO ڈریپ سیڈ, یہ پاکستان کا پہلا لوکلی ڈیزائنڈ وینٹیلیٹر تھا جو ہم نے ڈریپ کے ساتھ مل کے اپنے پلیٹ فارم سے اپروو کروایا اینڈ اٹس بینگ ایکسپورٹڈ ناؤ فرام پاکستان. اس کے علاوہ میں نے بیبی فوڈ کی بات کی, وہ ڈی ریگولیٹ ہونے کے بعد افغانستان اور آگے علاقوں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان سے. ناؤ کمنگ بیک ٹو ڈومیسٹک انویسٹرز, نتاشا آئی بی ویری آنیسٹ وتھ یو, جب تک ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز کی ہم سپورٹ نہیں کریں گے انٹرنیشنل انویسٹرز نہیں آئیں گے. دے آر آلویز لوکنگ فار دا سپورٹ of they want to see how domestic investors are working out in Pakistan. تو ہمارا تو جی پہلا جو جس کو کہیں گے فرسٹ ہمارا جو کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے we'll offer it to our domestic investors first and then we'll go to the international investors. اور ہم سے جی رابطہ کس طرح کرتے ہیں, ہم نے جی آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا ہے جی lately and we are working with all the business communities, with all the local chambers and international chambers also. Magar madam Natasha, one email, we are just one email away. اب وہ کوئی لیٹر نہیں لکھنا آپ نے ہمیں کوئی خط نہیں بھیجنا, کوئی ڈاکومنٹس نہیں بھیجنے, آن لائن جائیے جی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے www.sifc.gov.pk, وہاں پر آپ اپنا پروجیکٹ بھیجیے, ہمارے پاس آئے گا ود آل ڈاکومنٹس اینڈ ویل گیٹ ان ٹچ وتھ یو. چلے جی, اب آپ کے پاس یہ آسانی ہے, وہ انویسٹرز یا وہ بزنس کمیونٹی جو چاہتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کرنا اور اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا, تو ان کے لیے یہ پلیٹ فارم میسر ہے. SIFC لوکل انویسٹرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. میں رمیش کمار جی سے پوچھنا چاہوں گی, رمیش کمار صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ٹورزم کا ذکر کیا, ہمارے پاس بہت سینک ویوز ہیں پورے پاکستان میں اور ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم بھی ہے. تو ریلیجس ٹورزم کون کون سے ایک تو ہیں یہاں پر, اور کتنا اس کو موڈیفائی کر کے یا اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اس سے مزید ٹورزم اٹریکٹ ہو, اور لوگوں کو جب ریلیجس انسٹنکٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ آنا ہی آنا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بتائیے. آپ نے میرا فیوریٹ سبجیکٹ کے اوپر بات کی, مگر میں 1 منٹ اس کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں پاکستان کے اندر بہت اچھی بات ہے کہ ڈیجیٹلائز سسٹم ہو گیا ہے. جی جی, آج سے پہلے اگر آپ 3 سال پہلے اگر ڈریپ میں چلے جائیں تو ایک اپلیکیشن 2 سال لگتی تھی. اب آپ ڈریپ کے اندر اتنا ڈیجیٹلائز سسٹم ہو گیا ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آفس میں, آپ اپلائی کریں آٹومیٹک اس کے اوپر آ جائے گا. اگر اس کا جواب نہیں آتا تو آٹومیٹک اس کی کوئری آ جائے گی. رائٹ, ود ان اے منتھ وہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں, بہت بالکل ہو رہی زیادہ ہے. ایک میں نے آپ آسان کو کہا نا کر دیا ہے. فیڈرل لیول کے اوپر کافی یہ تبدیلیاں آئی ہیں. انڈسٹری
اگر کوئی بھی لگ رہی ہے تو ان کو فوری فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ SIFC کا ایک بہت امپارٹنٹ رول بن گیا ہے. اور آج جو بھی چاہے لوکل انویسٹر ہے چاہے فارن انویسٹر ہے وہ نئی انڈسٹری کے حوالے سے فوراً اپروچ کرتا ہے SIFC کو کہ ہمیں یہ رکاوٹ ہے. جسٹ کی ای میل کے اوپر سے جب پتہ چلتا ہے کہ میٹر SIFC میں آ گیا ہے تو وہ جلدی ریزالو ہو جاتا ہے. مگر اسٹل دیر آر دا ایشوز. کیا اب لوکل انڈسٹری آپ کو ویکسین کا جب ایشو آتا ہے, کیونکہ مین انڈیا سے آتے ہیں, اب ویکسین جہاں پہ بن رہی ہے, اگر ویکسین جہاں پہ بنے, ڈائز جہاں پہ بنے, مگر جب پروونشل گورنمنٹ میں جب ٹینڈر ہوتے ہیں تو لوکل انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ باہر چلے جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے تو ایکسپورٹ کے لیے پہلے ہم نے اپنے گھر کے اندر ان چیز کا ایکسپوئر اتنا بڑھانا پڑے گا کہ اگر جس کمپنی کا باہر پروفائل جائے کہ بھائی ان کا 60% 70% اتنے بلین شیئر جو ہے وہ پروڈکشن کا ادھر بک رہا ہے, تب وہ وہاں پہ باہر چیز بکے گی. تو ان چیزوں کو SIFC بیٹھیے, ان چیزوں کو فوکس کریں, نہیں تو لوکل انڈسٹری اگر یہاں پہ نہیں بیچے گی تو باہر کیسے ایکسپورٹ کریں گے. سر بالکل. اب آ جائیں ٹورزم کے اوپر. ایگزیکٹلی دیکھیں ریلیجس, میں لاسٹ منسٹر تھا فیڈرل کے اندر اور میں نے اس ٹورزم کو ہیڈ کیا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کے لیے اگر میں باہر بات کروں گا تو کہیں گے یار پاکستان میں حالات یہ ہے وہ ہے, مگر ریلیجس ٹورزم ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جن ملکوں کے لوگ جو یہاں پہ چاہتے ہیں تو وہ ریلیجس ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ آئیں گے. جب ریلیجس ایکٹیویٹی کی وجہ سے آئیں گے, جب یہاں پہ آئیں گے تو ٹورزم جتنا ہمارے پاس, میں ہمیشہ معلوم جب کبھی جاتا ہوں سوات تو میں کہتا ہوں منی سوئٹزرلینڈ, میرے آرٹیکل ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے. تو اتنا زیادہ پوٹینشیل ٹورزم کا ہمارے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے اچھا جو اسکوپ ہے جی, آپ ایکسپورٹ کی اگر بات کریں تو وہ ٹورزم کا ہے. ٹورزم کے لیے جو میری جو اسپیشلی جو ریلیجس ٹورزم کو اگر میں فوکس کروں, بدھزم اگر ہم صرف پاکستان کے سرکل میں دیکھیں 50 کروڑ لوگ رہتے ہیں. میں جب لاسٹ منسٹر تھا میں نے 10 ملکوں کی میں نے لسٹ دی تھی کہ ان ملکوں سے ہم ڈائریکٹ اسلامات کو کنیکٹ کریں اور لوگ یہاں سے جائیں, کہ ایک سال کے اندر پہلے سال ہم $1 بلین انکم کرا سکتے ہیں, دوسرے سال 2 بلین اور تیسرے سال 3 بلین. ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ ہماری جو ریمیٹنس جتنی آتی ہے جی, اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں. ابھی ہمارے پاس گرین ٹورزم بنا ہے, گرین ٹورزم کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, مگر میرا اس میں ڈیفرنٹ ویو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ویزا کے اندر ایشوز تھے, اب آپ کے ویزا کا یہ سسٹم ہو گیا ہے, یہ میرے ٹائم پہ ہوا, میں نے ساری جب یہ میٹنگیں کی اس میں پھر SIFC کا بہت بڑا اس میں رول ہوا. اب آپ کی ویزا اپلائی کریں, آپ کو 48 گھنٹے کے اندر آپ کو ویزا مل رہی ہے 126 ملکوں کے لیے. 126 ملکوں کے لیے. کل ایک سری لنکن نے کہا آنا ہے بھائی آپ اپلائی کرو, 48 لمٹ ہے 48 آورز کی, آپ کو وہ ویزا مل جائے گی. مگر ویزا سے باوجود بھی ہمیں ان چیزوں کو جو پروموٹ کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. گرین ٹورزم اس کے اوپر کام کر رہی ہے, مگر ہمیں اس میں فارن کنٹریز کو انوالو کرنا چاہیے, ہماری اپنے ملک کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. بالکل. جمیل صاحب سے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فیسیلیٹیشن کے حوالے سے؟ Until few months ago, بلکہ until last year, لوگ مجھے اپروچ کرتے تھے, بلیو یو می, پاکستان کا ویزا US ویزے سے مشکل تھا فارنرز کے لیے. تو اب SIFC کے پلیٹ فارم جس طرح رمیش صاحب نے کہا کہ ناؤ 126 ملکوں کے لیے ویزا آن لائن ارائیول پہ ویزا ملتا ہے. جی ویزا یعنی کہ اٹ ہیلپس ٹورزم اینڈ آلسو بزنسز. رائٹ. میں عبید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب ٹورزم کی بات ہو رہی ہے تو میڈیکل ٹورزم میں ہماری کیا اچیومنٹ ہے, خاص کر کون کون سے آپریشنز ہیں جو کروائے جا رہے ہیں اور کتنا زیادہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, یہ بتائیے. اس وقت جو اگر میڈیکل ٹورزم کی بات کریں تو افغانستان کے ساتھ ہمارا اس وقت اچھا انٹریکشن پہلے تھا, جو کہ اب تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ریسٹرکشنز کی وجہ سے رک چکا ہے. پریویسلی افغان پیپل یوز ٹو کم ٹو پشاور, ان جو ہمارے لیڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ کر کے چلے جاتے تھے, بٹ اس کو ہمیں مزید دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک جو اور ایونیو ہمارے لیے میڈیکل ٹورزم کا ہے, دیٹ از رائٹ ناؤ بنگلہ دیش. ڈسپائٹ کہ بنگلہ دیش بعض چیزوں میں تو بہت اسٹرینگفل ہے, فارماسیوٹیکل بھی بعض ایریاز میں, بٹ میڈیکل ٹورزم میں پریویسلی دے ور یوز ٹو گو ٹو انڈیا اینڈ ناؤ دے آر کنٹیکٹنگ پاکستان
کہ پاکستان وی وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان فار دا میڈیکل ٹورزم, اور اس کے وقت منسٹری آف ہیلتھ بھی اس میں اس وقت کام کر رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. کل بھی ایک میٹنگ تھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے کی, اس میں ون آف دا ایجنڈا آئٹم واز میڈیکل ٹورزم فار بنگلہ دیش ایز ویل. سو دیٹ از also ہم میڈیکل ٹورزم کا ویزا بھی جی اسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک کلائمیٹ ہے, ایک اورینٹیشن ہے, وہ پاکستان کی ڈائنامکس بہتر ہو چکی ہیں. پریویسلی پیپل ور ریلیکٹنٹ ٹو کم ٹو پاکستان فار دا پرپز آف میڈیکل ٹورزم. ایون اب وہ آتے ہیں پاکستان. ایون آئی اسٹل ریمبر دیر واز اے ٹائم جب ہمارے پاس نا انٹرنیشنل آڈیٹر پاکستان میں نہیں آتے تھے فار دا آڈٹ آف فارماسیوٹیکل یونٹس. اب وہ وداؤٹ اینی ریلیکٹنس آ رہے ہوتے ہیں. دا اونلی تھنگ از کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ویزاز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ناؤ اٹس فائن کہ وہ آ کے آڈٹ بھی کرتے ہیں, ٹورزم میں بھی ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں, بٹ ہمیں اپنے جو ریڈ ٹیپ ہے ڈفرینٹ اداروں کا کافی بہتر ہو چکا ہے, لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مزید بہتر کریں گے, اور خاص کر جو میڈیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفیشنسی ہے, یا ہماری جو انڈیجنس لیول پہ جو کام ہو رہا ہے یہ بڑے قابل ستائش ہے. اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, مزید بھی ہوگا. آج جیسے کہ ہم سیلیبریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور 14 اگست اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ صرف ایک روڈز پہ نکل جائیں اور شور مچائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچیومنٹ کیا کی, اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے, اور نیکسٹ ایئر کے لیے کیا پلانس ہیں, وہ آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ساتھ ساتھ میں ایک 14 اگست کے حوالے سے ایک چھوٹا سا شارٹ سا میسج آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے. نہیں میڈم, میں بلکہ کوئک ون کہ سیلیبریٹ بھی کریں اینڈ لیٹس ورک ٹورڈز پاکستان میں جو بھی جتنا بھی آپ ان پٹ دے سکیں پاکستان کی پروگریس میں وہ دیں. رائٹ, رمیش کمار صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب, ہر دھرم, ہر دین یہی سکھاتا ہے کہ ایک رزق دینے والی ماں ہوتی ہے, دوسری جنم دینے والی ماں ہے. ایک وہ ماں جو جنم دیتی ہے, دوسرا رزق. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا دھرتی ماتا ہے. ہمیں اپنی دھرتی کے ساتھ اتنا ہی پیار کرنا چاہیے جتنا ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں. تو اپنے ملک سے پیار کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نعرہ ابھی جو نیا لگا ہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد, تو یہی نعرہ ہر ایک کی زبان پہ ہونا چاہیے. جی سر. جی نتاشا, میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اسینشیل کہ آپ نے بارڈر پہ جا کے لڑائی کرنی ہے. ہر آدمی کی ایک ڈومین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جس ڈومین میں ہر آدمی کام کر رہا ہے, اس کو ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہیے, دیٹ وٹ آئی کین کنٹریبیوٹ فار مائی کنٹری. اینڈ اس ٹارگیٹ سیٹ کرنے کے بعد اس ادارے کے ہیڈ کو, اس آدمی کو آگے ایک پروسیس چلانا ہے, جس کے بعد ہمیں آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے. رائٹ, بہت اچھی بات کی عبید نے, کہ صرف ان کا فرض نہیں ہے جو بارڈر کے اوپر بیٹھے, ہر آدمی کو اپنا رول اختیار کرنا چاہیے کہ ایک ملک کی خدمت کے لیے میں اپنا رول کیا اختیار کر سکتا ہوں. ویل, تھینک یو سو مچ رمیش صاحب, جمیل صاحب اینڈ عبید صاحب, آپ نے جوائن کیا, پروگرام میں تشریف لائے. آج ہم 14 اگست کی سیلیبریشن کر رہے تھے, اور اسی طریقے سے پاکستان کی روشنیاں ہمیشہ قائم رہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.